अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम साहिब लोला ख़ातिमुल अंबिया सय्यिदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। सबसे पहला हमारा जो सेगमेंट है वो होता है नूरे कुरान, यानी कुरान पाक की एक आयत हम पढ़ते हैं, उसका उसकी शॉर्ट सी तफसीर पढ़ते हैं और उससे जो सबक हासिल हमें होता है उसको हम सीखते हैं। तो आज जो कुरान पाक की हम आयत पढ़ने जा रहे हैं वो है चौथे पारे की आयत है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 130, जिसमें आज हम पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है सूद के मुतालिक, सूद के नुकसानात। इस टॉपिक को, इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हमारे माशरे में सूद जैसी लानत बहुत आम होती जा रही है। इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। बैंक से ले लें आप, गाड़ी ले लें, लोन ले लें या दीगर और चीज़ें ले लें, तो मुख्तलिफ चीज़ों के नाम दिए जाते हैं और सूद को, और होता बेसिकली वो सूद ही है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके हराम होने के मुतालिक कितना सख्ती से इसका हुक्म आया है, इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्लाह पाक कुरान मजीद में सूरह आल इमरान में फरमाता है, ए ईमान वालों, सूद ए ईमान वालों, दुगना दर दुगना सूद ना खाओ, यानी बढ़ा कर ना खाओ, और अल्लाह से डरो इस उम्मीद पर कि तुम्हें कामयाबी मिल जाए। कंजुल ईमान से तर्जुमा है। यानी कि देखिए अल्लाह पाक क्या फरमाता है, शायद में सूद खाने से मना किया जा रहा है और इसे हराम करार दिया जा रहा है। जमाने जाहिलियत में सूद की एक सूरत ये भी राइज थी कि जब सूद की अदायगी की मुद्दत आती, अगर इस वक्त मकरूज अदा ना कर पाता था तो जो कर्ज ख्वाह होता था वो सूद की मिकदार में इजाफा कर देता था, और ये अमल मुसलसल किए जाता था और इसे दुगना दर दुगना कहा जाता है। यानी कि सूद की, जैसे एक पहले एक शख्स ने कर्जा लिया और लेने वाले से कर्जदार ने कर्जा ले लिया, बिल फर्ज 100 रुपए उसने कर्जा ले लिया। ठीक है, उसने कहा मैं 10 दिन बाद वापस करूंगा। ठीक है, अब सूद देने, जो कर्जा देने वाला है, उसने ये कहा कि तुमने मुझे 100 रुपए नहीं बल्कि 110 रुपए रिटर्न करने हैं, 10 दिन बाद जो तुम मुझे रिटर्न करोगे। अब वो शख्स जो है वो, अब वो जो 10 रुपए वो ऊपर ले रहा है वो क्या होगा, वो सूद में शुमार होगा, क्योंकि लिए तो उसने 100 रुपए थे, तो उसको वो जो 10 रुपए ऊपर से पड़े, जो ये मिसाल के तौर पे मैंने आपको एग्जांपल दी, यानी कि जितना भी इसके हिसाब से लगा लिया जाए, तो वो ऊपर से जो अमाउंट दी जा रही है वो क्यों दी जा रही है, यानी वो किस खाते में दी जा रही है, तो उसको कहा जाता है कि ये सूद है। और फिर इसमें वो क्या किया करते थे जमाने जालियत में, जो कि आज भी इसी तरह से किया जाता है कि जी, लोग इस चीज को भी बिजनेस बना लिया कि कर्जा देते हैं लोगों को, सूद पे कर्जा देते हैं। ठीक है, और सूद पे कर्जा दे दिया, कहा चलो साल बाद तो मुझे 1 लाख रुपए दिया, चलो साल बाद तो मुझे 1,10,000 दे देना। अब वो नहीं दे सका, उसको चलो अगले साल दे देना, लेकिन मुझे 1,20,000 दे देना। तो भाई क्यों दिया जाए, उसके ऊपर क्यों दिया जाए? तो वो जो ऊपर से दिया जाता है, जो अमाउंट दी जाती है, वो सूद कहलाती है। एक तो होता है ना कर्जे हसना, कि जिसमें आपने कर्ज दे दिया, ठीक है, अब वो जो है वो जितनी अमाउंट दी है उतनी ही वापस की जानी है, उसमें कोई गुनाह नहीं है, उसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन वो जो ऊपर से अमाउंट दी जाती है, अदायगी की जाती है, वो सूद कहलाती है। तो इसको अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया कि ईमान वालों की ये सफ नहीं है कि वो जो है मतलब सूद लें या दें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह से डरो इस उम्मीद पर कि तुम्हें कामयाबी हासिल हो। सूद से मुतालिक वईदें बयान की जा रही है कि सूद हराम कतई है, यानी कि बिल्कुल साफ वाज़ेह है, इसमें कोई जरा सी भी गुंजाइश नहीं है इसके हलाल होने में।
اسے حلال جاننے والا بھی کافر ہو جائے گا. یعنی اتنی سخت. اب جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ چیزیں ضروریات دین میں داخل ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے حلال حرام ہونے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں کیا جاتا. اگر اس میں شک و شبہ کریں گے ہم تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایمان اور کفر کی ایک مطلب باریک سی ایک لائن ہوتی ہے، اس میں ذرا سی بھی آپ سے کوئی ہم سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو اس میں انسان جو ہے وہ مسلمان سے کافر کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو اسی لیے اس کو ہلکا جاننا، اس میں نکالنا، تعویلیں نکالنا، اپنی طرح سے اس کو جائز قرار دینا یا علماء سے زبردستی فتوے لینا کہ جی ہمیں کسی طرح سے ہمارے لیے اس کو حلال قرار دیتے، تو یہ کسی طرح سے جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے. قرآن و حدیث میں اس کے متعلق سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں. سورہ بقرہ کی آیت پڑھتے ہیں جیسے 275 276 اور 278 میں جیسے فرمایا گیا سود کی حرمت کا بیان ہے. اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ ہے سورہ بقرہ کی ان آیات کا، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح کہ جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا. یعنی جیسے کسی مثال دی ہے اللہ پاک نے یہاں پہ کہ جیسے کسی شخص پر کوئی آسیب آ جاتا ہے نا، کوئی جن آ جاتا ہے، کوئی اس طرح کی کوئی ہوائی چیز آ جاتی ہے اس کے اوپر، تو وہ جیسے پاگل ہو جاتا ہے نا، بالکل اپنے حواس میں نہیں رہتا. تو جو سود خور ہے نا اور جو سود کھانے والا ہے وہ اس طرح سے آئے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ جیسے بالکل ایک پاگل بندہ آتا ہے. اور یہ سزا اسے اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے. تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے وہ جو پہلے گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو دوزخی ہیں اور اس میں مدتوں رہیں گے. اب دیکھیں یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو فرمایا جا نا سود کو حرام فرمانے میں بہت ساری حکمت ہے. ان میں سے بعض یہ کہ دیکھیں سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ مالی معاوضے والی چیزوں میں آ، بغیر کسی عوض کے مال لیا جاتا ہے، اور یہ سری نا انصافی ہوتی ہے. مطلب جب آپ نے کسی شخص کو 1 لاکھ دیا ہے تو آپ اسے 1 لاکھ ہی واپس لینا. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اسے 1,10,000 واپس لیں؟ جو سود کو حلال قرار دینے لگے نا جو لوگ، اور کہنے لگے کہ یہ بھی تو ایک بزنس ہی ہے نا، یہ بھی تو ایک کاروباری ہے نا. جس طرح ایک کاروباری شخص ہوتا ہے وہ کوئی چیز خرید کے لے کر آتا ہے مارکیٹ سے، ہول سیل میں خرید کے لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جب ریٹیل پرائس پہ سیل کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اوپر سے اپنا معاوضہ رکھ لیتا ہے. تو اسی طرح ہم بھی تو ایسے ہی کر رہے ہیں کہ جی ہم سود پہ قرضہ دے رہے ہیں، سود پہ کوئی چیز دے رہے ہیں اور پھر اوپر سے ہم اپنا معاوضہ ہی تو لینا ہے. تو وہ جو ہے بزنس نہیں آتا. ہر چیز کی کوئی جو ہے نا مطلب ہوتی ہے، طریقہ کار ہوتا ہے. تو سود میں کیا ہوتا ہے کہ بلا وجہ ایک شخص کو فائدہ ہوئی جا رہا ہوتا ہے اور ایک دوسرے شخص کو جو ہے وہ سود دینے والے کو بلا وجہ کا نقصان پہ نقصان ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے. اب سود کی حرمت میں دوسری جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ سود کا رواج تجارتوں کو خراب کر دیتا ہے. کہ جو سود خور ہوتا ہے نا وہ بغیر محنت کے مال حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اتنی مشقتیں کیوں میں برداشت کروں، اتنا رسک کیوں لوں میں، کیونکہ کاروبار جب انسان کرتا ہے تو اس میں رسک ضرور ہوتا ہے، اس میں نفع یا نقصان دونوں کی گنجائش ہوتی ہے. کاروبار کی شرط ہی یہی ہوتی ہے جو مطلب اسلام بھی ہمیں یہی چیز کہتا ہے کہ ایسا کوئی کام کرنا کہ جس میں آپ کو نفع اور نقصان دونوں کی اس میں گنجائش نکلنی چاہیے. ایک ایسا کام ہے کہ جس میں پتہ چل رہا ہے بس جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی ہوگی وہاں پہ نا کوئی نہ کوئی آپ کو مطلب دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ چیز ہمارے لیے، وہ کاروبار، وہ کام ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ سود کے رواج سے باہمی محبت اور اتفاق سلوک بھی ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر کوئی چیز، کوئی شخص جو ہے وہ اب جب آدمی سود کا عادی ہو جاتا ہے نا تو وہ کسی کو قرض حسنہ سے امداد پہنچانا وہ گوارا ہی نہیں کرے گا. وہ چاہے گا ہی نہیں کہ میں کسی کی مدد جو ہے نا وہ اس طرح سے کروں. پھر چوتھی بات یہ ہے کہ سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ سود خور جو ہوتا ہے وہ اپنے مقروض کی تباہی اور بربادی کا خواہش مند ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کسی بھی طرح سے بس مجھے پیسہ مل جائے. تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود دینے والے، لینے والے اور اس کے کاغذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے. یعنی سود دینے والا بھی، لینے والا بھی، یہاں تک کہ اس کی کاغذات تیار کرنے والا بھی. جیسے بینکس میں کیا ہوتا ہے، اب وہ کاغذات ہی تیار کیے جا رہے ہوتے ہیں، اب وہ اس میں کسی نہ کسی طرح اس کام میں چاہے وہ لے دے نہیں رہا لیکن حضور نے فرما دیا وہ کاغذات بھی تیار کرا ہے نا وہ بھی اس گناہ میں شامل ہو رہا ہے. اور گواہ جو ہوتے ہیں وہ بھی
جو مطلب اس میں گواہان جو ہوتے ہیں ان پر بھی کیا فرمایا، حضور فرماتے ہیں لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر، فرمایا کہ وہ سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ وہ کل کے قیامت کے دن یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہم نے تو نہیں لیا، ہم نے تو نہیں دیا، بھائی گواہ تو تھے نا، دیکھ تو رہے تھے نا، آپ کاغذات تو تیار کیے نا آپ نے، کسی نہ کسی طرح اس میں گناہ کے کام میں ملوث تو ہوئے نا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا گناہ 73 درجے، اور اس سے سب سے چھوٹا گناہ یعنی اتنا مطلب 70 سے زیادہ درجات اس کا کہا جا رہا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اور اس میں سب سے چھوٹا گناہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، معاذ اللہ، یعنی اتنا ماں سے زنا کرنا کتنا سخت ترین گناہ ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی 73 ٹائمز آپ اس کو بڑھا دے، اور اتنا زیادہ گناہ ہے سود لینے کا۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سود کا ایک درہم جو آدمی کو ملتا ہے، اس کی اس کا جو ہے وہ 30 سے زیادہ بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، یعنی اتنا زیادہ گناہ کہ ایک دفعہ زنا کرنا، 2 دفعہ زنا کرنا، تو یہ 30 سے زیادہ بار زنا کرنے کا جو گناہ ہے نا، گناہ کبیرہ میں آتا ہے سود لینا دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا تھا کہ جن کے پیٹ گھروں کی مانند بڑے ہوئے تھے، یعنی گھروں کی مانی یعنی بہت بڑے ہوئے تھے، بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے ان کے پیٹ، اور ان میں سانپ تھے جو کہ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل امین سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، یعنی جو سود ہو رہا ہے نا، وہ ایسے ہیں کہ وہ مال اپنے اندر لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ مال کیسا ہے؟ وہ مال ایسا ہے کہ جیسے انسان جو وہ اپنے پیٹ میں سانپ بھر رہا ہو۔ تو اسی لیے یعنی سود کا اتنا زیادہ گناہ اس کا بتایا جا رہا ہے۔ اس آیت سے بھی یہ بھی معلوم ہے کہ گناہ کبیرہ کر لینے سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں سود کی حرمت بیان کرتے ہوئے لوگوں سے ایمان والوں کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کی، نہیں سود کھانے والے کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی کافر ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ کسی پر بھی کفر کا فتویٰ ایسے نہیں لگا دیا جاتا تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، ہاں اس کو گنہگار، گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور کہا جائے گا کیونکہ اس نے سود کھایا ہے۔ اس کے علاوہ مطلب بے شمار ایسی باتیں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں سود کی حرمت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سود جیسی لعنت سے محفوظ رکھے، اور ہمارے آس پاس بھی اگر کوئی اس لعنت میں ملوث ہے تو ہمیں اس کو ضرور ضرور روکنا چاہیے، آگاہ کرنا چاہیے اس کے متعلق۔ اگلا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہے ہمارا اسلامی مہینوں سے متعلق۔ تو آج ہم جس مہینے کے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی پیارا، بہت ہی محبت والا مہینہ ہے، جس سے ہر مومن عاشق رسول جو ہے وہ محبت کرتا ہے اس مہینے سے، اور اس مہینے کا ہمیں سارا سال انتظار ہوتا ہے، بلکہ ہمارے بچے بچے کو اس مہینے کا انتظار ہوتا ہے کہ کب ربیع الاول شریف آئے گا اور ہم اس کو منائیں گے، اس کی خوشی منائیں گے، کیونکہ ہمارے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے۔ تو آج جو ہے اس مہینے کے متعلق پڑھیں گے، کچھ اس کی برکات سے ہم جو ہے وہ مستفید ہوں گے۔ اچھا جی، ربیع الاول جو ہے یہ ماہ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا قمری مہینہ ہے۔ ربیع الاول جو ہے یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک ربی اور دوسرے اول۔ ربی کے معنی ہے موسم بہار کو کہا جاتا ہے، اور اول سے معنی ہے یعنی پہلا، تو اس طرح ربیع الاول کے معنی ہوتے ہیں پہلا موسم بہار۔ پھر ایک تو موسم بہار کا ابتدائی زمانہ ہوتا ہے کہ جس میں کلیاں اور پھول کھلتے ہیں، اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، یعنی موسم بہار۔ جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے نا، تو جیسے رمضان کا مہینہ جب آیا تھا تو انتہائی گرمی تھی، تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ رمضان رکھا گیا کہ گرمی سے، کیونکہ اس ٹائم مطلب گرم تھا وہ۔ ہمارا چونکہ مطلب ہوتا ہے نا کہ ہر سال 10 دن پیچھے جاتا ہے، تو موسم کے لحاظ سے وہ چینجنگ آتی رہتی ہے اسلامی مہینوں کی۔ تو اب جو مطلب کچھ سال پہلے دیکھے تو ربیع الاول انتہائی سردی کے موسم میں تھا، تو اس سے کچھ سال پہلے کبھی جو ہے وہ بہار کے موسم میں بھی آیا، تو اس طرح یہ جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے نا، اس ٹائم جو ہے ربیع الاول میں موسم بہار تھا، جس میں پھول وغیرہ کھلتے ہیں اور بڑا ہی یعنی خوشگوار موسم ہوتا ہے، تو اس ٹائم جو ہے وہ اس کا نام ربیع الاول رکھا گیا تھا، اس مہینے کا نام۔ ربیع کا لفظ اسلامی 2 مہینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک مہینے کا نام ہے ربیع الاول اور دوسرے مہینے کا نام ہے ربیع الآخر یا ربیع الثانی۔ روایت ہے کہ ان دونوں مہینوں کے نام جس وقت تجویز کیے گئے تھے اس وقت بہار کا موسم تھا، اسی لیے
मौसम और ज़माने की मुनासबत से इन दोनों महीनों के नाम तजवीज़ किए गए और इसके बाद से ये दोनों महीने इस नाम के साथ मौसूम हो गए। ख्वाह ये दोनों महीने मौसम बहार में आए या फिर मौसम बहार के अलावा सर्दी में आए या गर्मी में आए, लेकिन फिर भी इनको इनको जो है वो रबीउल अव्वल या रबीउल सानी या रबीउल आखिर ही कहा जाता है। अब फ़ज़ाइल पढ़ते हैं इस प्यारे पाक महीने के ये महीना खैरात और बरक़ात और सादतों वाला है, क्योंकि इस महीने की 12वीं तारीख को अल्लाह ताला ने अपने फज़्ल व करम से रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजकर अपनी नेमतों की बारिश बरसाई। इसी माह की 8वीं तारीख को सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेकर आए और इसी माह की 10वीं तारीख को महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया था। रबीउल अव्वल शरीफ की फजीलत साफ तौर पर कुरान और हदीस से आया है और ये बात बिल्कुल हकीकत है, ऑथेंटिक है कि इसी बाबरकत महीने में ताजदार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आपकी विलादत बासादत हुई। इसीलिए ये महीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का महीना होने की वजह से बरकत और फजीलत वाला महीना है। माह रबीउल अव्वल शरीफ को शरीफ इसीलिए कहा जाता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक की निस्बत से ये महीना शराफत और फजीलत वाला है। और ये तो हो ही नहीं सकता कि जिस महीने में आपकी जलवागरी हो वो महीना शराफत वाला ना हो। इसी वजह से जिस मकान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी यानी जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई, वो मुकाम वो जो मकान है वो आज तक महफूज है, मुअज़्ज़म है और मोहतरम है और आज तक वो जगह जो है वो बरकतों वाली है। और वहाँ पे ये मक्का मुअज़्ज़मा में जो मुकाम है, सफ़ा और मरवा की पहाड़ी के दरमियान से एक रास्ता निकलता है, वहाँ से जाया जाए तो वहाँ पे ये मुकाम है कि जिसे मौलूदुन नबी भी कहा जाता है, जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई, उस मुकाम की ज़ियारत आज भी की जाती है। और वहाँ से बहुत ही खूबसूरत खुशबू आती है, ऐसी खुशबू जो हमने खुद महसूस की, वैसी खुशबू थी कि जो मदीना पाक से आती थी, जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर से आती थी और वो जो खुशबू थी वो खुद ही आशिकों को हुजूर के गुलामों को अपनी तरफ खींचती थी कि मतलब मेरे पास आओ और मेरी ज़ियारत करो। मतलब आज तक अल्लाह ताला ने उसको जगह को जो है वो महफूज फरमा दिया है। जिस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए वो ज़माना भी शरीफ और अज़ीम है और इस महीने का यही शर्फ़ है जो इसे दूसरे महीनों से मुमताज़ करता है, अलग करता है। अब रबीउल अव्वल शरीफ और पीर शरीफ की विलादत के में क्या हिकमतें थी, अल्लाह पाक ने इस महीने को क्यों मुंतखब फरमाया? तो कुछ इसकी वजूहात पढ़ते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत खास रबीउल अव्वल शरीफ और पीर शरीफ के दिन में हुई थी और इसकी चंद हिकमतें हैं। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबातात को पीर के दिन पैदा फरमाया था और नबातात जो होते हैं वो इंसान की जिस्मानी कुव्वत और राहत और हयात का ज़रिया है, यानी जिस्मानी ग़िज़ा का ज़रिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इंसान की रूहानी कुव्वत और राहत और हयात का ज़रिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो हिदायत इंसानियत को मिली है, उसी हिदायत के ज़रिए से इंसान की रूह को कुव्वत और राहत और हयात अबदी हासिल होती है। गोया यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हमारे लिए रूहानी ताकत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से फैज़याब होकर ही एक इंसान एक मोमिन जो है वो अपनी मेराज को पहुँचता है। फिर रबीउल अव्वल के महीने में रबी का लफ्ज़ आता है कि जिसके मायने मौसम बहार के हैं। अब इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को इस महीने के नाम के मायने के साथ ख़ास मुनासबत है। वो ये है कि मौसम बहार में ज़मीन से अल्लाह ताला की बेशुमार देखिए नेमतें पैदा होती हैं, कि जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं या हमें राहत बख्शती हैं, हमें अच्छी लगती हैं, जैसे फूलों का, फलों का उगना वगैरह। और इस मौसम में फिर हरे-भरे नबातात को देखकर जो है वो हमें खुद इंसानों को जो है वो ताज़गी महसूस होती है। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और आपकी ज़ात भी अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए बहुत बड़ी नेमत और रहमत है और इंसानी रूह के लिए फ़रहत और ताज़गी का बाइस है।
دیکھیں رمضان المبارک اور دوسرے متبارک اور معظم مہینے یا دنوں میں اگر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو جاتی تو پھر اس میں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اس مبارک مہینے یا دن کی وجہ سے آپ کی ولادت کی عظمت بنی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے زمانے کو عظمت اور فضیلت حاصل ہوئی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کو یہ چنا، اس مہینے کو چنا تاکہ اس مہینے کو جو ہم اس کی رحمتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں، جو اس مہینے کو ہم معظم کہتے ہیں، محترم کہتے ہیں، تو وہ حضور کی وجہ سے کہتے ہیں، حضور کی ہی بدولت اس مہینے کو فضیلت حاصل ہوئی ہے، مطلب مہینہ بذات خود کچھ نہیں تھا، جب حضور کی ولادت اس مہینے میں ہوئی تو اس مہینے کو بھی شرف عطا ہو گیا۔ مشائخ اعظام اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت ولادت باسعادت لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ولادت پاک کے وقت خود رحمت للعالمین شفیع المذنبین تشریف لے کر آتے ہیں کہ جن کے واسطے تمام جہان پیدا ہوئے، نیز اللہ کریم لیلۃ القدر میں صرف امت مسلمہ پر فضل و کرم فرماتا ہے، اور شب ولادت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر اپنا فضل فرمایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جس میں سب آ جاتے ہیں، جس میں انسان کیا جن فرشتے ہر مخلوق آ جاتی ہے، ہر کوئی آ جاتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مطلب اس مہینے کی برکتوں سے حضور کے صدقے سے فیض یاب کیا۔ 12ویں ربیع الاول کو یعنی ولادت پاک کے دن خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا یا مساکین کو کھانا کھلانا اور میلاد شریف کا جلوس نکالنا اور جلسے منعقد کرنا اور کثرت سے درود شریف پڑھنا، روزہ رکھنا یا نظر و نیاز دلانا، یہ سب چیزیں جو ہیں ہر طرح سے جائز ہیں، بلکہ اس کے لیے حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تمام سال اس کو امن عطا کرے گا، اس کو اس کے تمام جائز مقاصد پورے فرمائے گا کہ جو اس دن خوشی کے ساتھ حضور کا میلاد منائے گا۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے پاک میں 12ویں تاریخ کو بالخصوص اور باقی سال بھی جو ہے بالعموم میلاد شریف کی مجالس منعقد کرتے رہے، اپنے گھروں میں پیاری پیاری محافل سجاتے رہے، حضور کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے رہے، اپنے بچوں کو بھی درود السلام پڑھنے کی عادت ڈالتے رہے اور بچپن سے ہی حضور کی ولادت پاسعادت کے متعلق بتاتے رہے۔ چھوٹا سا بچہ بھی ہے نا تو اس کو جب ماہ ربیع الاول آنے سے پہلے ہی بلکہ اس کو تیاری کروائی جائے، اس کو بتایا جائے کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آنے والا ہے اور ہم مسلمانوں نے اس دن تیاری کرنی ہے اور کس طرح سے اس کو منانا ہے، یعنی خوشی کا اظہار کرنا ہے، خوشی منانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پاک مہینوں کے سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جی اگلا ہم اب پڑھیں گے جنت اور دوزخ سے متعلق۔ آج جو چیز ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے، کل ہم نے پڑھا تھا جیسے جنت کے متعلق جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے، تھوڑی سی اس کی مختصر سی ہم نے ایک ڈیفینیشن پڑھی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے کہ جنت اور دوزخ ہے کام، یعنی جنت کہاں کہاں ہے اور دوزخ کہاں ہے۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے کفار اور مشرکین، منافقین اور گنہگاروں کو ان کے اعمال کی سزا دینے کے لیے آخرت میں ایک نہایت ہی خوفناک اور بھیانک مقام تیار کر رکھا ہے، اس کو جہنم کہتے ہیں۔ اسی طرح جو مومنین ہیں، مخلصین ہیں اور نیکوکار ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت مقام جنت تیار کر رکھا ہے۔ جو جہنم ہے اس کو اردو میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو دوزخ کہا جاتا ہے، اور اس کے متعلق عقیدہ بھی ہم نے دونوں کے متعلق جنت اور دوزخ کے متعلق یہ رکھنا ہے کہ یہ بالکل برحق ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یوں ہی جو شخص جنت اور دوزخ کو تو مانے لیکن مسلمانوں میں رائج اگر جیسے اب دوزخ ہے تو اس کے عمومی معنی سے ہٹ کر الگ تشریح کرے، مثلا اپنی طرف سے لگا لے کہ جی جنت کچھ نہیں ہے، بس عذاب سے روحانی عذاب مراد ہے کہ اپنے برے اعمال دیکھ کر افسردہ ہو جانا، تو ایسا شخص جو ہے اس کو بھی علماء فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بھی کافر ہو جائے گا جو یہ کہے گا کہ جنت اور دوزخ کے متعلق غلط عقیدہ رکھ لے گا، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دی ایک مقام ہے، یعنی ایک جگہ ہے جہاں پہ رکھا جائے گا مسلمانوں کو یا پھر جو گنہگاروں کو، تو اس کے متعلق ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ پیدا کر رکھی ہے، بنا رکھی ہے۔
ہر گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اور ہر نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی نیکی کو بھی کمتر نہیں جاننا چاہیے۔ اسی لیے مطلب جب ہم ایسا کریں گے، جب ہم دوزخ اور جنت کے متعلق آگاہ رہیں گے، اور عذاب اور جزا کے متعلق ہم پڑھتے رہیں گے، جانتے رہیں گے، تو پھر انسان کو مطلب دل کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو خاتمہ بالخیر کر، اور ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما، ہمیں دوزخ کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما۔ تو اب سوال آتا ہے کہ جیسے جنت کا ہے، تو زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اور سورہ نجم کی آیت نمبر 14 اور 15 پڑھے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت ماوا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے، اور درمیان میں 100 برس کی راہ ہے، یعنی رستہ ہے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور توریت شریف کو اپنے دست قدرت سے بنایا، اور جنت کی بنیاد بھی اپنے دست قدرت سے رکھی تھی۔ یہ دیکھیں، یعنی کہ یہ وہ پیارا مقام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ دوسری بات ہے کہ دوزخ کہاں ہے؟ تو دوزخ جو ہے وہ ساتویں زمین کے بھی نیچے ہے۔ دوزخ کی آگ کا رنگ کیا ہے؟ تو جہنم کی آگ 1000 برس تک دھنکائی گئی تھی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی تھی، پھر 1000 برس تک دوبارہ سے یعنی اس کو جلایا گیا تھا، تو پھر وہ سفید ہو گئی تھی، پھر 1000 برس تک دوبارہ سے اس کو اور زیادہ بھڑکایا گیا تھا، تو وہ سیاہ ہو گئی تھی، اب وہ بالکل سیاہ ہے۔ یعنی ایک تو آگ ہوتی ہے نا جو ہم عام دیکھتے ہیں آگ، وہ کیا ہوتی ہے؟ سرخ رنگ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو اور زیادہ یعنی بھڑکایا جائے تو وہ سفید ہو جاتی ہے، پھر سفید سے بتایا گیا 1000 برس اور زیادہ بھڑکایا گیا تو پھر وہ سیاہ ہو گیا، اور وہ بالکل سیاہ ہے اس ٹائم۔ دوزخ کی گہرائی کتنی ہے؟ تو دوزخ کی حقیقی گہرائی تو اللہ پاک ہی جانتا ہے، یا اس کے بتائے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ البتہ حدیث پاک میں اتنا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر جو پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچ سکے گی، اتنی زیادہ 70 برس مطلب لگ جائیں تب بھی وہ جہنم کی گہرائی تک نہیں پہنچے گی، اتنی زیادہ گہری جو ہے وہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور اگر انسان کے سر کے برابر سیسے کا گولا آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جائے تو فرمایا جا رہا ہے کہ توریت آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گی، حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے، رات آنے تک زمین تک پہنچ جائے گی۔ تو حالانکہ یہ 500 برس کا فاصلہ لگتا ہے ایک جو ہے وہ آسمان سے زمین تک، لیکن یہ فرمایا جا رہا ہے 70 برس بھی لگ جائیں تو تب بھی وہ جہنم کی تہہ تک نہیں پہنچ جائے گی۔ دوزخ کی وسعت کتنی ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس نے اپنے شاگرد حضرت مجاہد سے جہنم کی وسعت کے متعلق دریافت فرمایا، اور پھر خود ہی جواباً فرمایا کہ ایک جہنمی کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب ایک جہنمی کا قد اتنا بڑا ہوگا تو پھر دوزخ کتنی بڑی ہوگی۔ ایک جہنمی جو جہنم میں جانے والا ہے اس کا قد کتنا بڑا ہوگا، تو پھر جہنم اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بنائی ہے۔ دوزخ کے پھر مختلف طبقات وغیرہ ہیں، اس کے متعلق بھی آگے ہم پڑھتے رہیں گے۔ تو آج ہم نے یہ جانا پڑھا کہ مطلب جنت اور دوزخ کہاں پر ہے، اس کے متعلق ہم نے مختصراً پڑھا۔ اگلی جو آخری ہماری بات ہے، چھوٹا سا پیغام ہے جو آج کا ہم پڑھیں گے، جانیں گے۔ دیکھیں، نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے، محرم الحرام سے ہمارا نیا اسلامی سال شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم یہ باتیں زیادہ تر ہوتی ہیں کہ جب مطلب جنوری ہمارا ایک انگلش مہینہ آغاز ہوتا ہے تو تب یہ زیادہ باتیں کی جاتی ہیں، حالانکہ یہ بات ہمیں تب کرنی چاہیے جب ہمارا نیا اسلامی سال آغاز ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ ہمارا نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے، تو آج ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، مطلب ہم نے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہیں اور آگے لایا عمل ہمارے لیے کیا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن کو یومیہ بنیادوں پر یعنی روزانہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، نیکی کی توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی کوتاہیوں پر ندامت اور توبہ کرتے ہوئے مسلسل اپنی اصلاح کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے محاسبے اور اصلاح کے لیے اسے کسی مہینے یا کسی دن یا کسی رات یا کسی مخصوص موقع اور عمر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس حیات فانی کا بھروسہ ہی کیا کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پیغام آ جائے، ہمیں کیا پتا کہ اگلے لمحے ہمیں
اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے اور ہمیں اس دنیا سے رخصت ہو کے جانا پڑے اور ہمیں مہلت ہی نہ ملے کہ ہم توبہ استغفار کر چکے ہیں کر لیں۔ تو اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات عرض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو دل اور دماغ پر ایک دستک ضرور پڑنی چاہیے، اور پڑتی ہے، اور وہ تبدیلی کی دستک ہوتی ہے کہ ایک اور سال ختم ہو چکا ہے اور ایک نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اتباع شریعت اور روز آخرت کو مد نظر رکھنے والوں کے لیے یہ تبدیلی محض ماہ و سال اور کیلنڈر کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسے ایک دینی اور مثبت تبدیلی اپنے اندر لانی چاہیے کہ آنے والا نیا سال ہے تو نئے سال کے آغاز میں ہمارے دلوں میں دو طرح کے جذبات اور احساسات پیدا ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ سابقہ زندگی سے متعلق، اور دوسرا آئندہ کی زندگی سے متعلق۔ نئے سال کا آغاز میں اپنی گزری ہوئی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے گزشتہ جو سال ہے اس میں ہم نے کیا کوئی اچھا کام کیا بھی کہ نہیں کیا، کوئی ایسا عمل کیا کہ اللہ تک کے حضور ہم سے روبرو ہو سکیں۔ جائزہ لینے کے نتیجے میں بنیادی طور پر تین طرح کے اعمال ہمارے سامنے آئیں گے، نیک اعمال آئیں گے، ہمارے گناہ آئیں گے، یا پھر فضول اور بیکار کام آئیں گے۔ تو یا یوں کہیے کہ اپنی عمر تین بنیادی چیزوں میں ہم نے صرف کی ہوتی ہے، یا ہم نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر تیسرا ہم کوئی فضول کام کر رہے ہیں، بیکار کام کہ جس کا نہ گناہ نہ ثواب نہ کچھ، مطلب زندگی اپنی ضائع کر رہے ہوں۔ جو عمر اللہ تعالیٰ کی عدالت اور شریعت اور سنت کی پیروی میں صرف ہو کر قیمتی بنی، جو عمر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ ہو کر بنی، اور پھر تیسری جو عمر بیکار اور فضول کاموں میں ضائع ہوئی۔ اب ان تینوں چیزوں میں سے پہلی بات پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دی، اور دوسرے جو ہم سے گناہ ہوئے اس پر ہم نے ندامت کرنی ہے، شرمندگی کا اظہار کرنا ہے، اور تیسری جو چیز کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا تو اس پر ہمیں استغفار کرتے ہوئے آئندہ اسے اجتناب کرنا ہے کہ ہم نے فضول گفتگو سے، فضول سوچوں سے، فضول بیکار کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، بلکہ اپنے وقت کو اچھے کاموں میں صرف کرنا ہے۔ یہی ایک مومن کے جذبات ہونے چاہیے کہ سابقہ زندگی کا احتساب اور اپنی کوتاہیوں کو دور کرتے ہوئے آئندہ کے لیے وقت کو قیمتی اور بامقصد بنانے کا عزم کرتے ہوئے اپنے عقائد، اعمال اور اخلاق کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے، نماز، تلاوت، ذکر اور دیگر عبادات سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، گناہوں کو ترک کرنے کی بھرپور کوشش کرے، اور اچھے اخلاق اور خدمت خلق کو اپنا شیوا بنا لے، اور دین سیکھنے اور امت کو سکھانے کی ٹھان لے، اپنی ہمت کرے، اور مطلب اپنی ذات سے لے کر معاشرے تک زندگی کے ہر شعبے میں دین کو زندہ کرنے کا عزم کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرتا رہے۔ دعا کرتے ہیں کہ آج جو پڑھا سمجھا اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔